على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے ذریعے سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہی مالک کا سب سے بڑا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت نصیب ہو۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک 2 اس عنوان سے گزرے کہ مالک الملک نے فرمایا کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، اور ایمان کی حالت میں اس کو اعمال نصیب ہوتے ہیں، تو ایمان کی حالت کی وجہ سے ہی اعمال صالحہ بنتے ہیں۔ تو جس کو مالک الملک ایمان کی دولت دے اور اعمال صالحہ عطا فرمائے تو مالک جو ان کو زندگی عطا کرتا ہے وہ عام انسانوں والی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ ان ایمان والوں کو، ان مومنین کو، ان اعمال صالحہ کرنے والوں کو مالک الملک حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اس دنیا میں عطا کرتا ہے، اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اور یہاں سے جب وہ کوچ کرتا ہے تو وہ اس پاکیزہ زندگی کو لے کر جب آگے جاتا ہے تو مالک الملک پھر اس کو ان اعمال صالحہ اور ایمان کی دولت سے معمور زندگی کے نتیجے میں آگے بھی اتنا احسن انداز میں اجر عطا فرماتا ہے کہ ساری نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مالک الملک ان کی نظر کر دیتا ہے۔ یہاں دنیا کی نعمتیں تو فانی نعمتیں ہیں جو ختم ہونے والی ہے، حتیٰ کہ زندگی بھی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ جو مومنین کو
अगली ज़िंदगी में जो नेमतें अता फरमाएगा उनको फ़ना नहीं है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की नेमतें हैं, हमेशा का सुकून है, हमेशा की कामयाबियां हैं, हमेशा की सरफराजियां हैं, हमेशा की अज़मतें हैं, हमेशा की मालिकुल मुल्क की रज़ा है, हमेशा उसकी बारगाह की निस्बत है, हमेशा उसकी मोहब्बतें हैं, हमेशा उसका दीदार है, हमेशा अपने मालिक की कुर्बत है, हमेशा अपने मालिक की रज़ा का हुसूल है। मालिक ने गोया सारा कुछ बनाया ही अपने मोमिन बंदों के लिए, बस इसका इदराक जिसको हो जाए बस उसे ही असल कमाल नसीब होता है। हर बंदा अगर इसको थोड़ा सा सोचे तो वो शैतानत और शैतानत के चुंगल में फंसने के लिए कभी भी तैयार ना हो। लेकिन शैतान हमेशा मोमिन बंदों को, काफिर तो वैसे ही हमेशा उसी के हुक्म पर अपने आप को जलाने के लिए तैयार होते हैं, उधर तो उसकी मेहनत नहीं लगती, उसकी मेहनत सारी मोमिन बंदों को राह हक से गुमराह करने के लिए होती है। लेकिन बंदा मोमिन जब ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है तो वो शैतान के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। अब उसकी मेहनतें कोशिशें सारी इस राह से गुमराह करने के लिए होती हैं, लेकिन मालिकुल मुल्क ने अपने बंदों को तन्हा छोड़ा नहीं है कि कोई ये समझे कि शैतान इतनी बड़ी शैतानत के बावजूद वो मुझे या किसी बंदा मोमिन को राह हक से गुमराह कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह करीम ने अपने मोमिन बंदों को अपनी मैयत का वो हथियार अता किया है कि तुम सिर्फ़ आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो तो हम तुम्हें शैतान की सारी शैतानियों से महफूज कर देंगे, हम तुम्हें अपनी हिफाजत के हिसार में ले लेंगे। अब शैतान वहाँ नहीं आ सकता जब मालिकुल मुल्क अपने बंदा मोमिन को अपने हिसार में ले ले। जब मालिक अपनी कुर्बत में ले ले तो वहाँ शैतान का क्या काम, उसका दायरा ही नहीं है। तो मालिक ने इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी कुर्बत, इतना बड़ा मकाम बंदा मोमिन को अता किया है कि मोमिन को अगर अपनी पहचान हो जाए कि मैं हूँ कौन, तो वो इस कायनात की झूठी नेमतों पर, इस कायनात के झूठे मनासिब पर, झूठी दौलतों पर, झूठी इज़्ज़तों पर, झूठे वक़ार पर कभी भी अपने ईमान का सौदा न करे, क्योंकि मालिक ने जिसके जान की कीमत जन्नत लगाई हो वो इतना सस्ता थोड़ा है, वो तो बड़े मकाम व मंज़िलत वाला है। और यही मालिक अपने महबूब के ग़ुलामों को सिखाता है कि हमने तुम्हारी बड़ी कीमत लगाई है, कहीं अपने आप को सस्ता बेच न देना। लेकिन बदनसीबी है हमारी, हम जब अपने इर्द गिर्द में अपने आप को देखते हैं, अपने माहौल को देखते हैं, मुसलमानों के अहवाल को देखते हैं, हाँ तो दिल चिर जाता है कि मुसलमान कितने सस्ते बिक गए हैं। हमने चंद टकों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लिया है।
झूठी मनफतों की खातिर, झूठी कुर्सियों की खातिर, झूठे मनासिब और ओहदों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लिया, अपने ईमान की दौलत ही बेच दी। अब जिधर देखते हैं मुसलमानों को शिकस्त किसी काफिर ने नहीं दी है, मुसलमानों को शिकस्त मुसलमानों ने ही दी है। हमारा अपना किरदार ही जब न रहे तो हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से शिकवा करें तो किस मुँह से शिकवा करें। अभी मैंने सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 30 तिलावत की है। इसमें मालिक मुल्क ने फरमाया, ये उसी पिछली गुफ्तगू का तसलसल है कि मालिकुल मुल्क फरमाता है कि जो नेक काम करते हैं, आमाल सालिया करते हैं और ईमान की दौलत से माला माल होते हैं, तो हम उनको तन्हा नहीं छोड़ते। इस दुनिया की ज़िंदगी में भी हम उनके साथ हैं। और जिसके साथ अल्लाह हो उसको किसी और शय की क्या ज़रूरत, क्या कमी उसके पास रह जाती है जिसके साथ मालिकुल मुल्क खुद उसका मददगार, उसका दोस्त, उसका साथी है। तो मालिक फरमाते हैं कि हम उसको दुनिया की ज़िंदगी में ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं कि कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, आरज़ू उसकी ऐसी नातमाम बाकी नहीं रहती कि वो ये समझे कि मुझे ये चीज़ हासिल नहीं हुई है। उसकी सारी ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा में सिमट जाती हैं। वो काने हो जाता है, साबिर हो जाता है, शाकिर हो जाता है, हर हाल में खुश रहता है कि मेरे मालिक ने जो अता किया है ये मेरी औकात से भी बड़ा है। हर बंदा अगर अपने मन में ये सोचे कि जो कुछ मालिक ने तुम्हें अता किया है क्या तू इसका मुस्तहिक था, इतनी तेरी औकात है कि तुम्हें ये अता किया जाता, तो आगे से जवाब आएगा कि नहीं, मुझसे तो मेरे मालिक ने मेरी औकात से कहीं ज़्यादा अता किया। तो फिर शिकवा तो बाकी कोई नहीं रहेगा। फिर वो साबिर, शाकिर, काने, किनात पसंद और अल्लाह की नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करने वाला बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफरों का पहले ज़िक्र किया, इससे पिछली आयत 29 आयत में, ये सूरह साफ हामीम सजदा की 29 नंबर आयत में फरमाया कि जब आखिरत में काफिर लोग अपने आमाल का नतीजा देख लेंगे तो अल्लाह ने बड़ा ज़िंदगी में मौका दिया है संभलने का, संवारने का, अपने आप को वापस लाने का, अल्लाह रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के रास्ते पर आने का। अल्लाह ने बड़ी ज़िंदगी, बड़ा मौका दिया, लेकिन जो बदनसीब इससे फ़ायदा नहीं उठा सका और कुफ्र की हालत में ही मर गया, तो क़यामत के दिन जब उसको उठाया जाएगा तो उसके अमाल उसके सामने रखे जाएंगे। तो वो काफिर लोग अल्लाह की बारगाह में एक दरख्वास्त करेंगे, वकाल अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया वो अल्लाह की बारगाह में एक दरख्वास्त करेंगे। क्या दरख्वास्त करेंगे? रब्बना अरिनल्लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्न वल इंस, ऐ हमारे रब हमें जिन्नों इंस में से वो लोग ज़रा दिखाएं जिन्होंने हमें राह हक पर चलने नहीं दिया और हमें गुमराही के रास्ते पर लगाया।
گمراہی کے راستے پر جو ہے انسانوں کو شیطان بھی لگاتا ہے، لیکن ایک انسانوں کی شکل میں بھی بہت سارے شیطان موجود ہیں۔ ایک شیطان تو ابلیس ہے نا، لیکن ابلیس اکیلا شیطان نہیں ہے، اس کے شتونگڑے انسانوں کی شکل میں بھی بے شمار شیطان ہیں۔ جو بھی کام شیطانوں والا انسانوں میں سے کرے وہ بھی شیطان ہی ہے۔ تو کافر لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، باری تعالیٰ جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں رائے حق سے بھٹکایا اور حق کے راستے پر چلنے نہیں دیا، اور ہمیں طرح طرح کی وسوسہ اندازیوں سے رائے حق سے ہٹا کر شیطنت کے راستے میں اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لگایا، اور آج ہم اس جہنم کے مستحق بن گئے۔ تو مالک الملک ذرا ہمارے وہ دشمن ہمیں دکھا، آج ہم چاہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے وہ دشمن انسانوں میں سے جنوں میں سے جنہوں نے بھی ہمیں رائے حق سے بھٹکایا اور رائے حق پر نہیں چلنے دیا اور رائے حق پر چلنے کا راستہ نہیں دکھایا بلکہ گمراہی کا راستہ دکھایا، تو ذرا ان کو ہمارے سامنے لے آ، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان جنوں کو ان انسانوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر اپنا غصہ نکالیں کہ تم کتنے بڑے ہمارے دشمن تھے جنہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے نہیں دیا۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں طرح کے انسان یا جن جنہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر لگایا، وہ پست ترین گھٹیا ترین کم ترین لوگوں میں سے ان کا اظہار ہو کہ یہ کتنے بدترین اور کتنے پست ترین لوگ تھے، جنہوں نے نہ خود ہدایت کا راستہ اختیار کیا نہ ہمیں ہدایت کا راستہ اختیار کرنے دیا۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، کوئی برائی سے روکنے کی بات کرتا ہے، تو وہ ہدایت کا راستہ دکھانے والا اس کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس نے بھی آپ کو اللہ رسول کی بات سمجھائی اور جس نے بھی آپ کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی تلقین کی، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے، وہی آپ کا خیر خواہ ہے۔ یہ منظر ابھی تو نظر نہیں آتا، جب یہ منظر نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ خیر خواہ کون تھا اور بدترین دشمن کون تھا۔ انہی انسانوں میں سے یہاں دنیا میں ہی آپ کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اسی ایک بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو شخص آپ کو اللہ رسول کی بات کرے اور اللہ رسول کی چوکھٹ پر لانے اور ہدایت کا سامان آپ کے لیے پیدا کرنے کی بات کرے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، اور جو آپ کو اس راستے سے بھٹکائے، خواہ وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بدترین دشمن ہے۔ جو بھی آپ کو بھلائی اور خیر کی بات کرے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کو ہدایت کے راستے سے روکے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور شیطان تو بڑا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو۔
اور جو انسانوں میں سے جو شیطان ہیں جو اللہ کے راستے سے روک کر گمراہی اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر لے جائے، اس کو اپنا دشمن سمجھیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ جو آپ کو حرام کے راستے پر چلاتا ہے، جو آپ کو حرام کھانے کی تلقین کرتا ہے، جو آپ کو جھوٹ بولنے کا سبق سکھاتا ہے، جو آپ کو بددیانتی کے راستے پر چلنے کی راہ سمجھاتا ہے، جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں، میڈیا کے ذریعے ہوں، زبانی بات کرنے کے ذریعے ہوں، جو کچھ بھی گمراہی پھیلانے کے لیے جو راستہ ذریعہ اختیار کریں، وہ آپ کے دشمن لوگ ہیں۔ اور جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ سے منسلک کرنے کی بات کریں، وہی آپ کے دوست، حقیقی دوست ہیں۔ نعرہ تکبیر، ان کا کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی 30 آیت جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ خصوصی طور پر مبذول کرانی ہے، مالک الملک نے اس کے بعد پہلے کافروں کا ذکر کیا کہ کافر حسرتوں میں وہاں پر یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ خود بھی ڈوب گئے، ہمیں بھی ڈبو دیا، آج ہمیں اپنا غصہ نکالنے دیں، ذرا ان کو ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں میں روندیں۔ لیکن قدموں میں روند کر بھی ملے گا پھر بھی کچھ نہیں، کیونکہ وہ وقت گزر گیا جب ملنا تھا تو روندنا تھا قدموں میں، تو آخرت میں نہیں روندنا تھا، یہاں دنیا میں روندنا تھا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں اللہ رسول کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر چلانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ان کو دوست سمجھا، یہاں ان کو اپنا سمجھا، اور جب باری آئی وہاں رزلٹ دیکھنے کی تو ان کو وہاں نظر بھی کچھ نہ آیا دنیا میں، اور جہاں نظر آیا وہاں بات بنتی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ مومن بن دیکھے مانتا ہے، دیکھ کر تو سارے ہی مان لیں گے۔ مومن کا کمال یہی ہے کہ وہ بن دیکھے مانتا ہے۔ قیامت میں تو کافر ہوگا ہی کوئی نہیں، وہاں تو سارے مانیں گے، وہاں کون انکار کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا، اس کے رسولوں کو بھیجے ہوئے رسولوں کا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغامات کا اقرار کیا، یعنی ایمان کی دولت جن کو نصیب ہوئی، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی اس صرف زبان سے اعلان نہیں کیا ہے، ساری زندگی اسی پر ڈٹا رہ کر آخری سانس تک اسی ایمان کی حالت پر رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کئی لوگ ایمان تو زبان سے لاتے ہیں اور اقرار کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں وہ ساری کی ساری دولتوں کو پھر لٹا دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اس پہلے ایمان کا کوئی اللہ کی بارگاہ میں اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعتبار اسی کا ہے، یار کوئی ان کو ذرا منع کر دیں، کوئی ادھر باہر بچے کھڑے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں یہاں سن رہا ہوں تو آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تو سن رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں انسان کو عقل و فہم، فراست سب کچھ دیا ہے۔ زبان سے یہاں صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے،
بلکہ اس پر اعمال صالحہ کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ اصل استقامت ہے کہ اس کے قدم پہ ڈگمگا نہ جائیں۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ تنہا ہیں، ساری دنیا کفر ایک طرف ہے اور اسلام کا پرچم اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے۔ کافر دنیا کہتی ہے کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیں، تو وہ اللہ کا خلیل ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اور جب آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں کہ اگر حکم دیں تو آگ کو اڑا دیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا میرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، تو آپ فرماتے ہیں پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر میرے رب کو میرا جلنا منظور ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بچانا چاہے گا تو وہ مالک الملک ہے، یہاں بھی بچا لے گا۔ تو اس کو استقامت کہتے ہیں کہ وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ چھوڑتا نہیں ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ تو مالک الملک ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر استقامت سے اس پر ڈٹ گئے، تو اس کو ہم دنیا میں کیا صلہ دیتے ہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مومنین کو اللہ پہلے کامیابی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بعد میں دے گا۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید مسلمانوں کو صرف آخرت میں کامیابی ملے گی، یہاں ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ہرگز نہیں، اس کا ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سوچ ہی غلط اور الٹ ہے۔ اللہ پہلے دنیا کی زندگی میں مومنین کو کامیابی دیتا ہے، وہ 313 ہوں تب بھی وہ بے سر و سامان 1000 مسلح لوگوں کے مقابلے میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب بعد نے کہا تو کوئی وہ معنوی طور پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس میں دل کی تسکین کا سامان پیدا کرتے ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ وہ جو عظمتوں کے مقام پر موجود ہوتے ہیں وہ ملائکہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے اذن سے روح الامین اور ملائکہ اس 27ویں کی شب جس میں کلام پاک نازل ہوا تھا وہ اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر سلام، اور ان کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں بندہ مومنین کے لیے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی فرمایا تھا تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ہر دکھ کی گھڑی میں۔ جب بندہ مومن کی پہچان مالک کروانا چاہتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، تکالیف ڈالتا ہے، تو لوگوں کو تکالیف نظر آتی ہیں، لیکن مالک اس کا صلہ یہ دیتا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جا میرے بندے کے دل شکنی ہو رہی ہے، اس کے دل کی تسکین کا سامان پیدا کرے۔ تو ملائکہ وجود کے ساتھ آتے ہیں اپنے ان مومن بندوں جن کے لیے مالک نے بھیجا ہے، ان کو آ کے تلقین کرتے ہیں۔ کیا تلقین کرتے ہیں؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا،
वला तहज़नु, अल्लाह के मोमिन बंदे ना तुम खौफ में मुब्तला हो ना तुम गमगीन हो, ना तुम्हें खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत है ना किसी का खौफ करने की ज़रूरत है, बल्कि बशारतें देते हैं, खौफ और हुज़्न दूर करते हैं। कौन? मलाइका, फरिश्ते। ये काम करने के लिए मालिक अपने बंदों पर उनको भेजता है कि मलाइका जाके ज़रा मेरे बंदे की दिल की तस्कीन का सामान करें, कहीं घबरा ना जाए, तकालीफ में कहीं घबरा ना जाए, बल्कि वो तकालीफ में मुब्तला बंदों के पास खुद भी तशरीफ़ लाता है। मैंने हदीस सुनाई थी पिछली एक खुतबे में कि अल्लाह फरमाता है कि मैं बीमार हुआ, तू मेरी बीमार पुरसी के लिए नहीं आया। तो बंदा क़यामत के दिन जब सवाल होगा तो मालिक फरमाएगा ये, तो वो कहेगा बारी ताला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कहाँ बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा इन अब्दी फ़लान उनका दबारे था, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ था, लाओ उत्तऊ लवजतनी इंदहू, अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता तो मुझे उसके सराहने पाता, मैं वहाँ ही तो बैठा था। तो मालिकुल मुल्क अपने बंदों की तकालीफ में अपने बंदों के पास मलाइका भी भेजता है, खुद भी तशरीफ़ लाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब वो मलाइका जिनको अल्लाह भेजता है और मलाइका नाजिल होते हैं तो वो आके क्या काम करते हैं? एक काम तो ये करते हैं अल्लाह तखाफ, कि तुम्हें खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं, मत खौफ ज़दा हो। वला तहज़नु, ना तुम हुज़्न व मलाल अपने मन में डालो। खौफ आगे का होता है, हुज़्न पीछे का होता है। पीछे की हसरत रह जाती है कि काश मैं यूं करता, इसको हुज़्न कहते हैं। आगे मेरा बनेगा क्या, इसको खौफ कहते हैं। मलाइका कहते हैं कि तुम्हें ना आगे का खौफ होना चाहिए ना पीछे का हुज़्न होना चाहिए कि रह क्या गया, नहीं, आगे भी खौफ नहीं है, पीछे हुज़्न नहीं है, तो फिर क्या? वअबशिरू बिल जन्ना, तुम सारे खुश हो जाओ उस जन्नत के हुसूल में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। तो ये मलाइका आके ये 3 पैगाम देते हैं, आगे का डर ख़त्म करते हैं, पीछे का हुज़्न व मलाल ख़त्म करते हैं और जन्नत की खुशखबरी और बशारत देते हैं। वाबशिरू बिल जन्ना, कौन सी जन्नत? अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे मालिक ने वादा फरमाया था, उस जन्नत की बशारत है तुम्हारे लिए। ये मलाइका के ज़रिए से फरमाया। अल्लाह एक तो अपने मोमिन बंदों पर क्या करता है? मलाइका को नाजिल करता है, मलाइका को भेजता है। मलाइका आते हैं, अपने मोमिन बंदों की दिल की तस्कीन का सामान पैदा करते हैं, अगला खौफ ख़त्म करते हैं, पिछला हुज़्न ख़त्म करते हैं, आगे जन्नत की बशारत देते हैं। ये इसी आया मुबारका का मैंने सिर्फ तर्जमा किया है, मैंने अपनी तरफ से कोई वजाहत इसकी तशरीह वगैरह कोई नहीं की है। ये कुरान के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका उन पर नाजिल होते हैं और क्या करते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, ना तुम खौफ में मुब्तला हो ना तुम गम में मुब्तला हो। वाबशिरू, खुश हो जाओ बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत के हुसूल में कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है, जिसका तुमसे वादा किया गया, उससे खुश हो जाओ। ये एक मलाइका के ज़रिए से अल्लाह अपने मोमिन बंदों को दुनिया की ज़िंदगी में ये काम करवाता है। तो जिस बंदा मोमिन को अल्लाह इस्तिकामत दीन अता फरमाए, ईमान पर साबित कदम रहने की दौलत अता कर दे,
تو اس کو تو ملائکہ اگلے خوف سے بھی بچا دیتے ہیں، پچھلے حزن سے بھی بچا جاتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں آ کے دنیا میں سناتے ہیں۔ اس پر مالک ختم نہیں کرتا، آگے پھر اور فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے میرے محبوب کے غلام، اے میرے بندہ مومن، ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیرے ولی ہیں۔ نحن اولیاؤکم، اے مومن بندو خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ دنیا میں بشارت مالک دیتا ہے، ایک فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے، ایک براہ راست خود دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، قریب بھی ہے، کئی معنی ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں سمٹ کر جب آتی ہیں تو معیت نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے تو اپنے بندوں کو اپنی ولایت اس دنیا میں اعلان کی ہوئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن بندے کی ایمان کی دولت ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ اگر بندے ہی نہیں سمجھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کو مالک معیت نہیں عطا کرتا۔ ان مومن بندوں کو معیت عطا کرتا ہے جو اس کی معیت کا ایمان رکھتے ہیں کہ مالک ہمارے ساتھ ہے، کسی اور کی مدد کی ہمیں کیا ضرورت ہوگی، یا کون ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی 57 ریاستیں موجودہ دور میں ذرا دیکھیں تو صحیح، کہاں گئی ساری کی ساری ایمان کی دولتیں؟ کس پر ہم نے ایمان رکھا ہوا تھا؟ کس مالک پر؟ جب مالک پر ایمان رکھا ہوا تھا تو وہ 313 کی مدد کو ملائکہ کا نزول فرماتا تھا، اور جب بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ ابابیل سے بھی کام لے لیتا ہے۔ جب کوئی نہیں نا بندہ تھا بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، تو مالک نے ابابیل کو ایسی چھوٹی سی چڑیا کے منہ میں کنکر کتنا سارا آتا ہے، اسی کو ایٹم بم بنا دیا تھا۔ تو مالک حفاظت کرنا جانتا ہے، کوئی بندہ مومن بن کے دکھائے تو صحیح۔ فرمایا ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہم نے تو تصور ہی بلا دیا ہے کہ ہم کسی مالک کو ماننے والے، رب کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہم مومنین ہیں۔ ہم تو ایمان کی دولت اپنی آپ خود اپنے ہاتھوں لٹا چکے ہیں۔ اب مالک فرمائے گا اسی آیت کا اگلا حصہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اب جو تمہیں جنت میں مالک نے جو ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہیں، جو تم چاہو گے وہ تمہارے سامنے موجود ہوگا اس جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ بس تمہاری چاہت تمہارے خیال میں آئی وہ تمہارے سامنے ہو، جو چاہو گے۔ کسی شے کی لمٹ نہیں لگائی، کسی کو شمار نہیں کیا، بلکہ فرمایا جو تم چاہو گے تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ بھی موجود ہوگا، جو مانگو گے وہ بھی موجود ہوگا۔
تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بس صرف چاہت میں خیال ہی آیا تو وہی مالک الملک حاضر فرما دے گا۔ یہ بندہ مومن کی عظمت شان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو، جس کو غلامی رسول، اتباع رسول اللہ نے عطا کی ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ مالک نے بیان فرمایا ہے۔ ہم نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو عملی زندگی میں بپا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آخر میں تو حد ہی کر دی۔ اگلی آیت میں اس پر رکوع ختم ہوا، اگلی آیت میں مالک نے حد کر دی، ارشاد فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ جو جنت میں سارا کچھ تمہیں ملے گا یہ تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ رب ذوالجلال غفور الرحیم کی میزبانی ہوگی۔ یہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں تمہیں نہیں مل رہا ہے، یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ اس غفور الرحیم کی میزبانی سے مل رہا ہے۔ تمہیں اتنی عزتیں مالک الملک دے گا کہ مالک میزبان ہوگا، تم مہمان ہوگے۔ یاد رکھیں نزلا من غفور الرحیم، یہ مالک نے اعلان کیا ہے کہ جنت میں ہم جو کچھ دیں گے یہ میرے محبوب کے غلام ہمارے مہمان ہوں گے، میزبانی کا فریضہ ہم سر انجام دیں گے۔ تو اے بندہ مومن، تجھے اور کیا چاہیے؟ خوش ہو جا محبوب کی غلامی اختیار کر کے کہ مالک الملک میزبان ہو اور تمہیں مہمان کی حیثیت سے تمہارا استقبال مالک الملک خود کر رہا ہو۔ یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہیں، اتباع رسول کا نتیجہ ہے۔ جس شخص کو بھی ایمان کی دولت ملی وہ اپنی اس ایمان کی دولت پر خوش ہو جائے، جس کو مالک الملک نے اعمال صالحہ اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق بخشی وہ خوش ہو جائے کہ مالک الملک نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس پر وہ کرم کیا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، یہ محمد علی کلے، یہ اپنے پاس لائٹر رکھتے تھے، آگ جلانے والا، وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یار آپ سگریٹ تو پیتے نہیں ہیں تو لائٹر اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس نے ایک بہت بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا میں سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر نہیں رکھا ہوا ہے، جب میرے دل میں کسی گناہ کا خیال آئے تو میں لائٹر جلاتا ہوں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو پوچھتا ہوں بھئی یہ آگ کی تمازت برداشت کر سکتے ہو؟ تو میرا من کہتا ہے نہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر اس کام سے باز آ جا، تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کہاں برداشت کرے گا؟ شیخ سعدی نے ایک حکایت بیان کی اور انہوں نے فرمایا کہ میں دو بندے کی تلاش میں ہوں، دو بندے تلاش کرتے کرتے زندگی گزر گئی، وہ دو بندے نہیں ملے۔ کون سے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ ساری زندگی ایسے بندے کو ڈھونڈتے گزر گئی، وہ بندہ نہیں ملا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور اللہ نے اس کو دنیا کا محتاج کر دیا ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج اور غریب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ بندہ میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا، ملا نہیں، جس شخص نے ظلم کیا اور وہ گرفت سے بچ گیا۔ ظالم ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بچ نہیں سکتا ظالم۔
جتنے ظالم گزرے ہیں وہ اس دنیا میں ہی اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ظلم کرتا رہا اور برے انجام سے بچ گیا۔ برے انجام سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، انصاف کرنے والوں کو کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی، اور ظلم کرنے والوں کو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ہم نے اپنے اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔